बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम व नाज़रीन इज़ाम, अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार को, हर जी रूह को मौत का मजा चखना है। मौत के पुल से सबको गुजरना है, मौत का जाम सबको पीना है। हम और आप सुबह शाम इसका मुशाहिदा करते हैं कि लोगों के जाने का और लोगों के आने का, यानी पैदा होने का और वफात पाने का एक सिलसिला जारी है और अल्लाह ताला का ये एक निज़ाम है। ऐसा होता रहेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि सारी दुनिया फना हो जाएगी, फिर हम सब अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे। क़यामत का जब वक्त आएगा और क़यामत का जब दिन आएगा। किसी शायर ने कहा है कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। जाना सबको है, लेकिन जब कोई अपना जाता है, अपने से मुराद अपनी औलाद हो, अपने वालिदैन हो, दोस्त व अहबाब हों, ताल्लुक़ वाले हों, अपने असातिज़ा हों, अपने शागिर्द हों, इनमें से जब कोई जाता है जिसे हम जानते और पहचानते हैं, जिनके एहसानात हमारे ऊपर हैं, तो यकीनन इंसान को काफ़ी दुख होता है, काफ़ी तकलीफ होती है। लेकिन अल्लाह की मशीयत है कि उस दुख पर सब्र करना है और अल्लाह ताला उस सब्र का यकीनन बदला इनायत फरमाएगा और अल्लाह ताला बदला देता है। अभी कल की बात है, या ये कहा जाए कि आज रात की बात है, यानी 17 जून 2021 ईस्वी मुताबिक 5 ज़िक़ादा 1442 हिजरी जुमरात का दिन गुजार कर रात के 12 बजने वाले थे, यानी जुमा की रात थी। 12 बजे से कुछ पहले इंतहाई अंदोहनाक खबर मुझे मिली और वो खबर ये थी कि मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे बचपन के उस्ताद मदरसा अहमदिया अबाबकरपुर वैशाली के इंतहाई कदीम उस्ताद व साबिक प्रिंसिपल हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब मज़ाहिरी अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गए। ये खबर सुनी, फौरन जुबान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बेसाख्ता निकल पड़ा और हमें ये दुआ यकीनन पढ़नी चाहिए। मौलाना से बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं, उनके बहुत सारे औसाफ व खसाइल, बहुत सारे कारनामे ऐसे हैं जिन्हें मुझे बयान करना चाहिए और उसे मंजर आम पर आना चाहिए, ताकि लोग वाकिफ हों और लोग उन आमाल, उन औसाफ को अपनाने की कोशिश करें। सबसे पहले मौलाना का तारुफ मैं कराना चाहूँगा कि मौलाना मोहम्मद कासिम साहब मज़ाहिरी अलैहिर्रहमा, जो अगरचे दर्स व तदरीस ज़िला वैशाली के एक मदरसे में अंजाम दे रहे थे, लेकिन असल में मौलाना को जो वतन था, मौलाना सूबे झारखंड के ज़िला जामताड़ा के एक गांव ओंकरी के रहने वाले थे, जो गांव मदरसा नज़वतुल इस्लाह अब्दुल्ला नगर फुकबंदी के करीब है। उस गांव के मौलाना रहने वाले थे। पहले वो गांव जो मौलाना ओंकरी गांव है, पहले वो दुमका जिले में पड़ता था, लेकिन आजकल जामताड़ा जिले में है। हज़रत मौलाना की तालीम और तरबियत का जहाँ तक मसला है, तो आपकी इब्तिदाई तालीम मदरसा नज़वतुल इस्लाह झारखंड में और फिर उसके बाद मदरसा अरबिया बर्दवान में हुई। उसके बाद आप अपने इलाके से बाहर निकले और फिर जिला मुजफ्फरनगर के मदरसा बागोवाली और फिर उसके बाद सहारनपुर के मदरसा मज़ाहिर उलूम पहुँचे और वहाँ से आपकी फरागत हुई। इसी मुनासबत से आप मज़ाहिरी लिखा करते थे, मज़ाहिरी थे। जहाँ तक मदरसा अहमदिया अबाबकरपुर की बात है, तो आपने वहाँ तकरीबन 35 साल तक दरस व तदरीस का फरीज़ा अंजाम दिया। 35 साल तक एक लंबी मुद्दत है। मदरसा अहमदिया अबाबकरपुर वैशाली एक सरकारी मदरसा है और मौलाना की वहाँ पोस्टिंग थी और अच्छी तरह मौलाना अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे। जहाँ तक मौलाना की आल औलाद की बात है, तो आपके 3 लड़के हैं
اور وہ سب ماشاءاللہ دینی تعلیم سے مزین ہیں، آراستہ ہیں، لیکن درس و تدریس کے بجائے وہ حضرات کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں۔ 4 لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے لڑکیاں سب شادی شدہ ہیں۔ اللہ کا فضل احسان کرم ہے کہ جو آپ کے ذمے آل اولاد کے سلسلے میں ذمہ داری تھی، آپ نے اسے بحسن و خوبی نبھایا۔ خاص طور سے مولانا نے اپنے گھر والوں پر، اپنے شاگردوں پر تو محنت کی، اپنے گھر والوں پر، بھتیجوں پر، بھائیوں پر، رشتہ داروں پر اچھی محنت کی اور انہیں تعلیم و تربیت سے جوڑا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ مولانا کے 2 بھتیجے میرے خاص تعلق والے ہیں۔ ایک تو مولانا محمد طالب حسن ندوی، جو مدرسہ احمدیہ ابوبکر پور میں جب میں پڑھتا تھا تو طالب بھائی وہاں پڑھتے تھے، مجھ سے سینئر تھے۔ پھر اس کے بعد جب میں لکھنؤ گیا تو لکھنؤ میں بھی طالب بھائی وہاں ہم سے سینئر تھے، اور ندوۃ العلماء میں بھی، اور اس سے پہلے بھی مدرسے میں ساتھ میں رہنا ہوا۔ آج کل وہ سرکاری عہدے پر ہے، اور کہا جائے کہ سرکاری جاب ہے، انہیں بلاک میں سروس ان کی ہے، اور ماشاءاللہ بحسن و خوبی اپنے کام کو انجام دیتے ہیں۔ مولانا کے ایک دوسرے بھتیجے ہیں حافظ اسحاق ندوی، مجھ سے بہت جونیئر ہیں لیکن تعلق والے ہیں، دوست و احباب میں ہیں۔ وہ بھی فی الحال پرائمری اسکول میں ٹیچر ہیں، گورنمنٹ ٹیچر ہیں، گورنمنٹ جاب ہے۔ اسی طرح مولانا کے ایک بھتیجا ہیں جو طالب حسن صاحب اور اسحاق صاحب کے بھائی ہیں، مولانا ساجد صاحب، ساجد احسن ندوی، وہ بھی ہائی اسکول کے ٹیچر ہیں۔ مولانا کے ان 3 بھتیجوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور پھر مولانا نے جو ان کی تربیت کی ہے اور ان کی تعلیم کے لیے جو فکر مند رہے ہیں، ان کے حال احوال کی وہ خبرگیری کرتے رہیں اور رہنمائی کرتے رہیں، اس سے میں اچھی طرح واقف ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا کے اندر تعلیم و تربیت کا کیسا مزاج تھا، کیسی تڑپ تھی۔ یہ مولانا کا دین ہے، ان کی محنت ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ مولانا محمد طالب حسن ندوی صاحب، حافظ اسحاق ندوی صاحب، مولانا ساجد احسن ندوی صاحب، یہ سب سرکاری جاب میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر یہ سب مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں۔ مولانا کی محنت ان پر ہے۔ مولانا کے اندر بہت سارے اعلیٰ اوصاف تھے، خوبیاں تھیں، میں اس کا ذکر کروں گا۔ اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا کس زمانے میں میرے استاد تھے۔ میری ابتدائی تعلیم کاغذ کے لحاظ سے میری جو تاریخ پیدائش ہے وہ 2 جنوری 1980 عیسوی ہے۔ ابتدائی تعلیم میرے گھر میں ہوئی، یعنی والدہ محترمہ سے میں نے تعلیم حاصل کی، قرآن پڑھنا اور اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی سورتوں کو یاد کر لینا، اردو لکھنا، اردو پڑھنا، اردو کی پہلی، اردو کی دوسری اور تیسری، یہ سب جو کتابیں بچپن میں نے پڑھی، یہ سب والد محترمہ سے پڑھی۔ والد محترمہ کے پاس جتنا علم تھا کہا جائے، جب انہوں نے مجھے دے دیا، پڑھا دیا، تو پھر ارادہ ہوا کہ مدرسے میں ڈالا جائے، مدرسے میں رکھا جائے۔ مدرسہ احمدیہ ابوبکر پور ہمارے علاقے کا بہت مشہور و معروف مدرسہ ہے، سرکاری مدرسہ ہے۔ جس زمانے میں میں پڑھتا تھا اس زمانے میں تو مدرسہ عروج پر تھا اور بہت بول بالا تھا، لیکن یقیناً نشیب و فراز آتے ہیں۔ ہر شعبے میں، زندگی کے ہر طبقے میں کہا جائے، ہر مرحلے میں نشیب و فراز آئے ہیں۔ مدارس کے ساتھ بھی معاملہ ہوا ہے۔ 1987 سے لے کر 87، 88، 89، 90، یہ 4 سال ہیں جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، یہ 4 سال ہیں جو میں نے مدرسہ احمدیہ ابوبکر پور کی 4 دیواری میں گزارے، اور وہاں میں نے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ وہاں جن اساتذہ سے میں نے تعلیم حاصل کی ان میں سے بعض وہ ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے، بعض وہ ہیں جو باحیات ہیں، انتقال ہونے والے کہ اللہ مغفرت فرمائے، جو باحیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی سے رکھے۔ مدرسہ احمدیہ کے میرے اساتذہ میں ایک نام وہ ہے جن کا تذکرہ میں ابھی کر رہا ہوں، حضرت مولانا محمد قاسم مظاہری علیہ الرحمہ۔ مولانا نے 35 سال تک وہاں درس و تدریس کا فریضہ انجام دیا۔ مولانا کے اوصاف جو نمایاں اوصاف تھے وہ یہ کہ مولانا انتہائی خوددار تھے، ایک پاؤں سے معذور تھے، لاٹھی کے سہارے سے چلا کرتے تھے، لیکن خودداری، اللہ اکبر، انتہائی خوددار تھے۔
اور اسی کے ساتھ انتہائی پرہیزگار متقی تھے. وہ ہمارے استاد بھی تھے اور ہمارے نگراں بھی تھے. مدرسے میں اساتذہ کرام کی جو نگرانی کی ذمہ داری ہوتی ہے، مولانا محمد قاسم صاحب مظاہری علیہ الرحمہ نگراں بھی تھے ہم طلباء کے. ان کی شفقت، ان کی محبت، ان کا پیار اور ان کی پرہیزگاری، ان کی خودداری، یہ سب ہم لوگوں کے سامنے ہے. معاملات میں بھی انتہائی صفائی ستھرائی رکھتے تھے اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی والد کی طرح تھے. ایسی خدمت انہوں نے اپنے بھائیوں کی، اپنے اولاد کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے بھتیجوں کی، اپنے رشتہ داروں کی کہ کیا کہا جائے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور پھر ان سب اعمال کا اللہ تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. جب بھی مولانا سے ملاقات ہوتی، جب میں حیدرآباد سے بہار جانا ہوتا تو کبھی ایسا ہوتا کہ مدرسے مولانا نہیں ہوتے، کبھی مدرسے میں چھٹی ہوتی اور کبھی ملاقات بھی ہوتی. میری عادت رہی اور کوشش رہی ہے کہ جب بھی جاؤں تو مدرسے میں جو استاد ہوں، میرے اساتذہ میں، انہیں کچھ نہ کچھ ہدیہ تحفہ دوں. یہ کوشش رہتی ہے. کبھی کوئی قلم دے دیا، کبھی عطر کی شیشی دے دی، کبھی کچھ اور دیا. ایک دفعہ کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ میرے بہنوئی مولانا محمد قمر عالم ندوی صاحب دامت برکاتہم جو اسی مدرسے میں، مدرسہ احمدیہ میں مدرس ہیں. اس زمانے میں مولانا محمد قاسم مظاہری صاحب ریٹائر نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ پرنسپل کے عہدے پہ تھے. مولانا محمد قمر عالم ندوی صاحب حیدرآباد تشریف لائے. میں نے مولانا کے ہاتھ سے کچھ کپڑے اور اسی طریقے سے عطر کی شیشی وغیرہ بطور ہدیہ روانہ کیا کہ میرے جو بھی اساتذہ مدرسے میں ہیں انہیں آپ دیجئے. میں کیا بتاؤں آپ کو کہ جب مولانا محمد قمر عالم ندوی صاحب نے مولانا کی خدمت میں کپڑا پیش کیا، عطر کی شیشی پیش کی اور ایک قلم تھا غالباً پیش کیا، مولانا نے فون کیا. مفتی عبدالشکور قاسمی دامت برکاتہم انہوں نے بھی اور مولانا محمد قاسم صاحب مظاہری علیہ الرحمہ انہوں نے بھی فون کیا اور اتنی دعائیں دی کہ میں کیا بتاؤں. میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل میں یہ خیال آیا کہ الہ العالمین اگر گنجائش ہوتی، وسعت ہوتی تو یہ ایک دفعہ کیا بار بار قیمتی سے قیمتی ہدایہ میں اپنے اساتذہ کو پیش کرتا، جو میرے مربی رہے ہیں، جو میری تعلیم و تربیت کو پروان چڑھاتے رہے ہیں، جنہوں نے بچپنے میں پڑھایا، بڑی عمر میں پڑھایا. الہ العالمین اگر وسعت ہوتی تو اتنے چھوٹا سا ہدیہ میں نے ایک جوڑا کپڑا اور اتنا قلم بھیجا. اتنی دعائیں دی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. دعائیں سن کر مجھے یاد آیا اور مجھے احساس ہوا کہ شاید مولانا نے اتنی دعائیں اس وجہ سے دی ہیں کہ لوگ اپنے اونچے درجے کے اساتذہ کو تو یاد رکھتے ہیں لیکن بچپنے میں جو تعلیم دیتے ہیں، بچپنے میں جنہوں نے تربیت کیے، ان کو عموماً لوگ بھول جاتے ہیں. شاید مولانا کے جذبات ابھر آئے ہیں، آنکھیں بھر آئی ہیں اور دعاؤں کا سلسلہ مولانا نے شروع کیا. خوب دعائیں دی. وہ دن آج بھی یاد آتا ہے اور طبیعت مچل جاتی ہے کہ کاش اتنی وسعت ہوتی تو ایک دو کیا بار بار میں ہدایہ اور تحائف ارسال کرتا رہتا اور بھیجتا رہتا، قیمتی سی قیمتی چیزیں دیتا. اس لیے کہ انہی اساتذہ کی بدولت آج جو بھی تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا آ رہا ہے یقیناً ان لوگوں ہی کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے، ان لوگوں کی محنت ہی کا نتیجہ ہے. مولانا محمد قاسم صاحب مظاہری علیہ الرحمہ اب ہم لوگوں کے درمیان نہیں رہے لیکن انہوں نے تعلیم و تربیت کے میدان میں جو کارنامہ انجام دیا ہے، اپنی خودداری جو پیش کی ہے، پرہیزگاری اور تقوی کا جو نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے، معاملات کی صفائی جو انہوں نے پیش کی ہے، وہ یقیناً یہ ایسے کارنامے ہیں، یہ ایسے اوصاف و خصائل ہیں کہ یاد آتے رہیں گے. اور ان کے جو شاگرد حضرات ہیں، میں بھی ایک ادنا سا شاگرد ہوں، یہ شاگرد حضرات ان کے لیے ذخیرِ آخرت ہوں گے. ان کی کوئی تصنیفی اور تالیفی چیز تو نہیں ہے، کوئی کارنامہ نہیں ہے، لیکن جو شاگردوں کو تیار کیا اور پڑھایا ہے یقیناً یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جو آپ کے لیے ذخیرِ آخرت ہے. آپ ایک اچھے مقرر بھی تھے، ایک اچھے واعظ بھی تھے. مدرسہ احمدیہ بکرپور کے اطراف و اکناف میں
جو جلسے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، میلاد کی مجلسیں وغیرہ قائم ہوتی تھی، آپ ان میں شریک ہوتے تھے اور اچھی تقریر کرتے تھے، وعظ کرتے تھے، لوگ آپ کی باتوں کو پسند کیا کرتے تھے۔ اب ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اے الہ العالمین، تو نے میرے استاد محترم کو اپنے پاس بلا لیا ہے، اے الہ العالمین انہیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، ان کے سیئات پر پردہ ڈال دے، ان کی مغفرت فرما، اور ان کے جانے سے جو خلا ہوا ہے اس خلا کو تو پر فرما دے، ان کی آل و اولاد کو، شاگردوں کو ان کے لیے ذخیر آخرت بنا، اور جو پسماندگان میں ہیں ان سب کو اے الہ العالمین صبر کی توفیق عنایت فرما۔ تیری توفیق کے بغیر ہم ایسے غم کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ کتنے استاد ہمارے ہیں جو جا چکے ہیں، اے الہ العالمین ان سب کی مغفرت فرما دے، چاہے وہ ہمارے نیچے درجے کے استاد ہوں چاہے اوپر درجے کے استاد ہوں۔ استاد استاد ہوتا ہے، مربی مربی ہوتا ہے، معلم معلم ہوتا ہے۔ اگر نیچے درجے میں وہ نہ پڑھاتے تو یقیناً ہم اوپر درجے تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ جو بھی میرے اساتذہ وفات پا گئے ہوں اور پا چکے ہیں، میرے مولا ان کی مغفرت فرما دے، درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اور جو اساتذہ مربی حضرات موجود ہیں، جو محسنین موجود ہیں، میرے مولا ان کو دراز عمر نصیب فرما، اعمال خیر مزید خوب سے خوب کرنے کی توفیق عنایت فرما، صحت و تندرستی کے ساتھ عافیت کی زندگی انہیں عنایت فرما۔ اے العالمین تو اپنے پاس نیک بندوں کو جو بہتر سے بہتر صلہ دیتا ہے، وہ میرے اساتذہ، میرے محسنین، میرے والد محترم، میرے رشتہ دار، میرے وہ بعض شاگرد جو وفات پا چکے ہیں، بعض شاگردات جو وفات پا چکی ہیں، میرے بعض محسنین جو وفات پا چکے، میرے مولا ویسا بدلہ عنایت فرما جو تو بہتر سے بہتر کسی نیک بندے کو اور اپنے مقربین میں سے کسی مقرب کو دیا کرتا ہے۔ الہ العالمین یہ وہ دعائیں ہیں جو دعائیں دل سے نکل رہی ہیں، آنکھیں اشک بہار ہیں، تو ان دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگا دے۔ اے الہ العالمین پھر ایک بار کہتا ہوں کہ ہمارے استاد محترم کے پسماندگان کو، ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل عنایت فرما، ان کی خدمات کو، میرے استاد محترم کی خدمات کو قبول فرما لے۔ کیا بولوں کیا نہیں بولوں، زبان لڑکھڑا رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دل برداشتہ ہے۔ ان سب کی موت کو دیکھ کر یقیناً اپنی موت بھی یاد آتی ہے کہ ہمیں بھی آج نہ کل ہمیں بھی رخصت ہونا ہے۔ اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھ، جب تک زندہ رکھ، صحت و تندرستی عافیت کے ساتھ زندہ رکھ، دین کی سربلندی کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے اخلاص کے ساتھ کام لیتا رہا، اور جب موت دے الہ العالمین خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔